अस्सलामु अलैकुम, आदाब। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज हमारे चाय ख़ाने में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनसे बात करना मैं अपने लिए एज़ाज़ समझता हूँ, क्योंकि वो शख्सियत ना सिर्फ़ ये कि इल्मी एतबार से बल्कि अदबी और समाजी एतबार से, मज़हबी लिहाज से बहुत ही अहम शख्सियत हैं। मैं उनका मुख्तसर तारुफ़ कराने की कोशिश करूँगा, गो कि उनका काम, उनकी शख्सियत और उनकी दीन के हवाले से ख़िदमात का दायरा बहुत वसी है। एक प्रोग्राम में उसको समोना, कूज़े में दरिया बंद करना इंतहाई मुश्किल है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आज हम उनकी गुफ्तगू के जो है वो तमाम दरीचे आप परवाह कर सकें। सबसे बड़ा हवाला ये है कि वो एक साइंसदान हैं और उसके साथ साथ एक बहुत अच्छे शायर और एक तख्लीकी शख्सियत के मालिक हैं। जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इनकी शख्सियत में अपीलिंग लगती है, या जिसे कह लें कि एक आम आदमी की हैसियत से मैं बहुत मुतासिर हुआ इनके काम को देख के, वो इनका मौज़ूआत कुरान इनसाइक्लोपीडिया है, जिसका ये ब्रोशर मेरे हाथ में है और अभी मैं आपको इसका मुकम्मल तारुफ़ भी करवाऊँगा जब हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। और ना सिर्फ़ ये कि सईद साहब ने मुख्तलिफ़ किताबें लिखी जो कि 15 से 20 के दरमियान उसकी तादाद है, बल्कि उसके साथ साथ इन पर जो काम हुआ मुख्तलिफ़ जामियात में उसका तज़किरा भी होगा। और ये वो सारी किताबें मेरे पास रखी हैं। एक किताब जो है अंग्रेज़ी में अमेरिका से भी शाया हुई जो अमेज़ॉन पर मौजूद है। उसके अलावा मावरा पब्लिकेशन ने ना सिर्फ ये कि ये इनसाइक्लोपीडिया शाया किया है, बल्कि इनकी मुख्तलिफ़ किताबें जिनका ज़िक्र अभी आएगा वो शाया की हैं। और उसके साथ साथ एक रिसाला मावरा का निकलता है, उसका एक ख़ास नंबर भी सईद साहब पर शाया किया है। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये पूरी गुफ्तगू करने का मकसद ये है, ये देखिए इनकी तमाम किताबों के टाइटल आप देख सकते हैं। ये पूरी गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि हम आपको ये बता सकें कि आज हमारे स्टूडियो में, हमारे सेट पर, हमारे चाय ख़ाने में कितनी बड़ी शख्सियत मौजूद हैं। तो मैं गुफ्तगू कम करूँगा और मैं भी ये चाहूँगा और आप भी ये कोशिश कीजिए कि आप इन्हें ज़्यादा सुनें। तो हम इन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? अल्लाह का करम, आप लोगों की दुआएं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है। जी। हमारे चाय ख़ाने में आप तशरीफ़ लाए, आप मसरूफ़ आदमी हैं। अच्छा सईद साहब, अभी मैंने जो गुफ्तगू की, ज़ाहिर सी बात है ये तो मैंने बहुत ही मुख्तसर तारुफ़ कराया है और मुल्क के नामवर लोगों ने आप के काम पर भी लिखा, आपकी शख्सियत पर भी बात की। 3 किताबें भी हैं। जैसे अगर मैं नाम लूँ, हसन निसार का कॉलम मुझे याद है कि वो आपके काम पर था। उसके अलावा अताउल हक कासमी, पीरज़ादा कासिम, और सबसे बढ़कर आपके दोस्त और हमारे मुल्क के नामवर साइंसदान और एटमी जो हमारी सलाहियत है पाकिस्तान की, उसके खालिक हमारे साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने ना सिर्फ ये कि आप पर लिखा, बल्कि आपकी जो तकरीबात हुई, ख़ास तौर पे इनसाइक्लोपीडिया की, उसकी दोनों तकरीबात जो लाहौर और कराची में हुई वो तशरीफ़ भी लाए। तो क्या ज़बरदस्त बात है। तो मुझे ये बताइए, मैं आपको डॉक्टर साहब कह सकता हूँ? नहीं। अच्छा, पीएचडी नहीं। पीएचडी नहीं किया, लेकिन डॉक्टर साहब का दोस्त हूँ मैं, बहुत पुराना दोस्त हूँ आजकल। लेकिन पीएचडी ना करने के बावजूद ये जो आपने काम किया है। हाँ, डॉक्टर कदीर साहब ने तो कहा है कि भाई इस किताब को पीएचडी की डिग्री दे देनी चाहिए। ये उस टाइप की बात है। बहरहाल देखिए, हमें इससे कोई सिला नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये काम जो किया है सीधा सा अपने पैदा करने वाले और हमारे दरमियान की चीज़ है, समझे जनाब। इससे हमें किसी किस्म की दुनियावी फ़ायदा या दुनियावी नाम नहीं चाहिए, न इस मकसद से किया, न कभी इरादा किया। क्या बात है। देखिए ये किस कदर ज़बरदस्त बात है कि ये है वो स्पिरिट, वो सताइश की परवाह किए बग़ैर काम करने का जज्बा। और ये देखें, ये इनसाइक्लोपीडिया आप देख सकते हैं यहाँ कैमरे पर, ये सारी जिल्दें इसकी रखी हुई हैं। 7 जिल्दों पर मुश्तमिल ये एक हज़ार सफ़े की एक जिल्द है। और ये एक जिल्द मैंने अपने हाथ में ये रखी है, आप देखिए कैमरे पर। और सिर्फ ये अब दूसरा एडिशन इसका प्रिंट में है और कई हज़ार जो है ये जिल्दें लोगों तक पहुंच चुकी हैं, तकसीम हो चुकी हैं। और इन्हीं में से एक किताब जो है वो ये निकली जो कि इस्लामी कवानीन के हवाले से है। तो वकला के लिए ये बहुत ज़्यादा अहम किताब है। मैं अगर इस इनसाइक्लोपीडिया का बहुत मुख्तसर तारुफ़ कराऊँ तो आप ये देखिए कि 1800 से ज़ायद
موضوعات سے متعلق آیات قرآنی کا ایک جامع انتخاب ہے، اور اس کا اردو ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری صاحب کا ہے، انگریزی ترجمہ جو ہے وہ ڈاکٹر مارماڈیوک پیکتال کا ہے، اور تحقیق و تالیف جو ہے وہ سعید الظفر صدیقی صاحب کی ہے، اور یہ موضوعات کے اعتبار سے تقسیم کیا گیا ہے۔ آپ اپنی زندگی کے کسی بھی مسئلے، کسی بھی موضوع کے اعتبار سے اگر آپ اس میں سے کوئی چیز تلاش کریں گے تو وہ قرآنی آیات کی روشنی میں آپ کو مل جائے گی۔ تو ضرور اس کو دیکھیے، پاکستان میں تمام بڑے بک سٹورز پر یہ انسائکلوپیڈیا موجود ہے، اور ہم سب کی زندگیوں میں اور شیلف میں یہ ضرور ہونا چاہیے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ اتنا میرے بار بار بے اختیار ڈاکٹر، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈاکٹریٹ کے لیول کا آپ نے کام کیا ہے، تو اس لیے میرے منہ سے ڈاکٹر صاحب نکل رہا ہے۔ تو سعید صاحب آپ نے یہ جو کام کیا، یہ خیال کیسے آیا اتنا جامع؟ خیال ایسی ہے آ گیا کہ مجھے ضرورت تھی اس قسم کے انسائکلوپیڈیا کی کچھ ریفرنس لینے کے لیے۔ میں نے اردو بازار پورا چھان لیا آپ کے کراچی کا، اردو بازار پورا لاہور کا چھان لیا، اس لیے کہ میں دونوں شہروں میں رہتا ہوں جی، چھان لیا، لیکن میرے مطلب کا کوئی ایسی کتاب نہیں مل سکی جس میں اتنے جامع انتخاب ہو۔ تو بس دل میں چاہا کہ چلو کچھ موضوعات کے تحت ہم خود کر جائیں۔ شروع کیا تو پھر وہ ہوتا چلا گیا، اور اس میں سب سے زیادہ جو مہمیز دی وہ حضرت ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے دی۔ جب میں نے ان کو بتا دیا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے یہ کام شروع، پھر تو ان کا جب بھی میری ان سے گفتگو ہوتی تھی مہینے میں، 1.5 مہینے میں، 15 دن میں، تو پوچھتے کہ بھائی روکنا نہیں، بھائی روکنا نہیں، تو انہوں نے مجھے پیچھے سے دوڑا کے رکھا، تو لہٰذا یہ تقریباً 5 سال کے عرصے میں یہ پورا کام ہو گیا۔ یعنی دیکھیں 7 جلدیں، 7,000 صفحے۔ جی، اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ میں نے انٹرنیٹ سے کوئی مدد نہیں لی، اس لیے کہ انٹرنیٹ پہ جس قسم کی وہ باتیں ہیں نا وہ تھوڑا سا مشکوک ہے۔ جی، انٹرنیٹ کی معلومات پہ بھروسہ بھی تو نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ کام اتنا آپ نے زبردست یہ کام کیا، تو جب آپ کام یہ کر رہے تھے تو آپ کو کیا اندازہ تھا کہ اس کام کی پذیرائی؟ مجھے پتہ نہیں، پذیرائی تو ہمیں چاہیے نہیں یار، کبھی نہیں سوچ اس طرف آپ بات ہی نہ لے جائیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں پذیرائی کی۔ ٹھیک، بس یہی دعا رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ پورا کرا دے اس کو جو کیا ہے، اور بڑھتا چلا گیا، جیسے جیسے کام کرتے اور موضوعات آتے چلے گئے، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا۔ اس کو کہتے ہیں حق الیقین۔ یہ اتنا مضبوط یقین ہوتا ہے، میں کیسے بتاؤں آپ کو، کہ جس بات پر تم یقین رکھتے ہو اس کے خلاف تمہاری آنکھ دیکھ رہی ہو، تو تم اپنی آنکھ کو قصوروار قرار دو کہ میری آنکھ غلط دیکھ رہی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اتنا مضبوط یقین، جہاں آدمی اپنی آنکھوں دیکھی بات کو غلط قرار دے اور اس کے یقین میں فرق نہ آئے، جو یہ کہے کہ میرا تجربہ غلط ہے، میں نہیں مانتا، یہ ایسی بات ہے، میرا مشاہدہ غلط، اور اس کے یقین میں فرق نہ آئے، اتنا مضبوط یقین، اس کو حق الیقین کے خانے میں رکھتے ہیں لوگ۔ اب یقین کی یہ 3 درجے ہو گئے۔ میں آپ سے ایک سوال کروں کہ یقین کے پہلے درجے میں، دوسرے میں یا تیسرے میں مجھے یہ یقین ہے کہ آگ میں ہاتھ ڈالوں گا تو جل جائے گا، کیا یہ ممکن ہے کہ ہوش و حواس میں رہتے ہوئے جان بوجھ کر میں کہیں آگ میں ہاتھ ڈالتا ہوا پایا جاؤں؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ انسان کے مزاج کے خلاف ہے، انسان کی نفسیات کے خلاف ہے یہ بات، کہ جس بات پر وہ یقین رکھتا ہو عمل اس کے خلاف چلا جائے۔ ہمارا ہر عمل ہمارے یقین کے تابع ہوتا ہے، ہم یقین سے باہر نکل ہی نہیں سکتے، ہر عمل ہمارا یقین کے۔ یہ تو ہو گیا یقین کا معاملہ۔ کی بات۔ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان، نوٹ کر لیجئے، ایمان یقین کی وہ قسم ہے کہ جہاں یقین کے یہ تینوں درجے ختم ہوتے ہیں وہاں سے ایمان کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، یقین کا اور ایمان کا تعلق عمل سے ہے، تو ذرا آئیں، صحیح صاحب نے یہ دعویٰ تو کر لیا ہے، تو آئیے دیکھیں کہ عملی طور پر صحیح صاحب کہاں ہیں۔ زیادہ نہیں، ان کے اعمال کی 1 دن کی لسٹ بنا لیجیے۔ آپ نے دیکھا صحیح صاحب صبح 9 بجے تو سو کر اٹھے ہیں، پہلا فرض تو گیا ان کا۔ دفتر میں پہنچے، کسی مجبور کو نچوڑا انہوں نے، اور دوستوں میں کہہ رہے ہیں کہ چلو یار کسی اچھے ہوٹل میں چلتے ہیں۔ شام جیسی صحیح صاحب کی گزرنی چاہیے، نہیں گزری۔ رات میں صحیح صاحب کو جہاں موجود ہونا چاہیے وہاں سے غائب ہے۔ مختصر یہ کہ آپ نے ان کے اعمال کی 1 دن کی لسٹ بنائی ہے۔ آپ تو سمجھدار آدمی ہیں، اس لسٹ کو ایک چھوٹا سا بچہ بھی دیکھے گا تو صحیح صاحب کا گریبان پکڑ لے گا کہ تو جھوٹا ہے، تو مکار ہے، تو فریبی ہے۔ جس ہستی کے موجود ہونے پر تو ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے، ایمان تو بہت دور کی بات ہے، وہ ہستی تیرے یقین کی حدوں میں بھی کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ اگر وہ تیرے یقین کی حدوں میں کہیں موجود ہوتا تو تیرا کوئی عمل
اس کی مرضی کے خلاف جانا ممکن نہیں ہوتا، اسی طرح جس طرح سے تیرا ہاتھ آگ میں نہیں جاتا۔ تو چھوٹا ہے، تو مکار ہے، تو فریبی ہے۔ دیکھیے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں سے ایک چھوٹی سی آیت ہے، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ، انسانوں میں ایسے بھی ہیں، مَن یقول، جو صرف زبان سے یہ کہتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور حساب کتاب والے دن پر۔ وہی بات جو میں نے آپ سے کی کہ انسانوں میں بہت سے ایسے ہیں جو صرف زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ آگے کا اعلان سن لیجیے کیا لکھا ہوا ہے۔ آگے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ وما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہے۔ صاف اعلان۔ میں تو لیبارٹری کا بندہ ہوں، میرا کام تو تجزیہ کرنا ہے، تجزیہ آپ کے سامنے کر کے رکھ دیا، نتیجہ کیا ہے یہ آپ خود نکال لیجیے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو معاشرے کی موجودہ اب تری ہے وہ اس کے پیچھے یہی قول و فعل کا تضاد ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص اہل ایمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو وہ قول و فعل کا تضاد اس میں گنجائش نہیں ہے۔ میں نے تو آپ کو بتایا۔ تو ایک تو یہ ہے ہمارے ساتھ عجیب سی بات کہ ہم نے جناب دین کو ایک رسم کے طور پر اختیار کیا ہوا، ایسی کئی باتیں ہیں ٹھیک ہے، عجیب و غریب۔ صحیح۔ اگر آپ اجازت دیں تو چونکہ یہ بہت گفتگو کا یہ سلسلہ بہت اہم ہے، میں چاہتا ہوں کہ بغیر پھر اس میں کوئی توقف کیے ہم اس کو بڑھائیں، تو ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں اور واپس آ کے پھر یہیں سے ہم گفتگو کے سلسلے کو جوڑتے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، بہت اہم گفتگو ہو رہی ہے، ابھی واپس آتے ہیں اور گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں۔ کچھ باتیں اور خیالات ایسے ہوتے ہیں جن میں زندگی کی اصل معنویت چھپی ہوتی ہے، اور وہی معنویت، وہی گفتگو، وہی خیالات ہمیں سعید صاحب بتا رہے ہیں۔ تو سعید صاحب، جو گفتگو ہم کر رہے تھے، یہ جو ایک رسم کے طور پر دین کو لیا گیا، اچھا ہماری جو اہم ترین کتاب ہے قرآن مجید، اسی تو وہ دوسری جو عجیب و غریب ہمارا رویہ ہے، وہ ہمارا رویہ اپنی کتاب کے ساتھ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم اپنی اہم ترین، نوٹ کر لیجئے، ہم اپنی اہم ترین کتاب کو، دنیا میں کسی بھی کتاب کے پڑھنے کا جو اچھا طریقہ نہیں ہے اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اہم ترین کتاب کو اچھے طریقے سے، کسی بھی کتاب کے پڑھنے کا اچھا طریقہ نہیں، کون سا ہے؟ ہم اس کی حروف گردانی تو کر جائیں، حروف کی ادائیگی تو کر جائیں، لیکن اس کے مفاہیم تک نہ پہنچیں، اس کا مطلب دیکھنے کی، جاننے کی کوشش نہ کریں۔ اس طرح سے تو دنیا کی کوئی کتاب آپ نہیں پڑھتے، بالکل، بلکہ کسی فلم کا اشتہار آپ کے سامنے آتا ہے، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہو کہ کون سی فلم ہے، ٹریجڈی ہے، کامیڈی ہے، کس نے اس کو بھی سمجھ، لیکن یہاں عالم دیکھیے کہ ہماری اہم ترین کتاب جب ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ ہماری کچھ سمجھ میں نہیں آئے۔ کیا وجہ ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ ٹریڈیشن بتا رہا ہوں، یہ ہمارے رویے ہیں۔ تو ہم اس کتاب پر ظلم کیا کریں گے؟ یہ ہم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ کتاب اس مقصد کے لیے نہیں اتاری گئی تھی کہ اس کو اس طرح سے پڑھا جائے۔ لعلکم تعقلون، لعلکم تدبرون، لعلکم تتفکرون، یہ الفاظ کلام پاک میں اتنے دہرائے گئے ہیں، بڑی کثرت سے دہرائے گئے کہ تم فکر کرنے والے بن جاؤ، تم سوچنے والے، تم فکر کرنے والے، سوچنے والے، سمجھ سے کام لو۔ لیکن ہم جان بوجھ کر اپنی اہم ترین کتاب کو اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ کچھ سمجھ میں نہ آئے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس طرح سے اس طریقے سے پڑھنے کے باوجود ہماری جھولی میں کچھ ثواب کی صورت میں آ جاتا ہے۔ تو یہ اس کتاب کا بڑپن ہے کہ اس طرح سے پڑھنے کے باوجود ہمیں کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ لیکن میں نے آپ سے بتایا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ کتاب اس مقصد کے لیے نہیں اتاری گئی تھی، اس مقصد کے تحت ہم اسے نہیں لے رہے ہیں۔ جب مقصد کی آپ بات کریں گے تو کتاب تو خارج کی چیز ہے۔ ہم نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا کہ ہمارا بھی کوئی مقصد ہے اس دنیا میں۔ کیا مقصد حیات ہے؟ بتا رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، سنو، میں بتاتا ہوں، مل جائے گا جواب۔ ہمارا بھی کوئی مقصد ہے کہ نہیں اس دنیا میں؟ تو یہ کبھی ہم نے اس طرف سوچا ہی نہیں کہ ہمارا کوئی مقصد ہے کہ نہیں۔ تو دیکھیے ایک بات میں بتاؤں، تھوڑی سی باریکی ذرا سمجھ لیجیے گا۔ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا، ان کے اوپر 3 دور گزرتے ہیں۔
پہلا دور اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ایرکشن پیریڈ، جب وہ چیز بن رہی ہوتی ہے، کل پرزے لگ رہے ہیں، پالش ہو رہی ہے، لگا بننے کے عمل کا جو زمانہ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ ایرکشن پیریڈ کہتے ہیں۔ درست سوری، جب ایرکشن پیریڈ مکمل ہو جاتا ہے تو دوسرا دور اس پر آتا ہے پروڈکشن، یعنی جس مقصد کے لیے اس کے بنانے والے نے اس کو بنایا ہے وہ اس کی ادائیگی کرے۔ پروڈکشن پیریڈ کے بعد پھر ڈسٹرکشن پیریڈ آتا ہے، چیز ڈسٹرائے ہو جاتی ہے۔ لازم ہے کہ کوئی چیز جب اپنا ایرکشن پیریڈ مکمل کر لے، جب بن جائے تو اس مقصد کی ادائیگی کرے جو اس کے بنانے والے نے اس کے لیے طے کیا ہے۔ درست۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو اس کا معاملہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے۔ یہ بلب ہے نا، اس کو بنانے والے نے روشنی دینے کے لیے بنایا، بن چکنے کے بعد اگر یہ روشنی نہ دے تو اس کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہوگا۔ جس جگہ پر یہ لگا ہوگا اس جگہ کا بوجھ ہوگا۔ ہم بھی تو یہیں کے ہیں بھائی، ہم پر بھی لازم ہے کہ جب اپنا ایرکشن پیریڈ مکمل کر لیں، یعنی ہمارے اعضاء و جوارح، ہمارے ہاتھ پیر اپنی پوری توانائی اور پوری ساخت میں آ جائیں، ہم ایک جوان اور بالغ انسان بن جائیں، تو ہم پر ایرکشن پیریڈ ہم نے مکمل کر لیا۔ ہم پر بھی لازم ہے کہ پروڈکشن دیں، یعنی وہ مقصد کی ادائیگی کریں جو ہمارے پیدا کرنے والے نے ہمارے لیے طے کیا ہے۔ بالکل صحیح۔ دوسری بات دوسری طرح سے بھی اور آئی ہے کہ دیکھیے، جو جگہ جس جگہ سے واپسی طے ہوتی ہے نا، وہ جگہ رہنے کی نہیں ہوتی۔ اگر میں آپ کو لاہور بھیجوں اور آپ سے کہوں کہ 2 دن میں واپس آ جانا، تو لاہور آپ کو رہنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، کسی کام سے بھیجا ہے، اس کے لیے 2 دن میں آپ کو واپس آنا ہے۔ تو اگر اس دنیا سے تمہاری واپسی طے ہے تو یہ بات بھی طے ہے کہ یہ دنیا تمہارے رہنے کی جگہ نہیں ہے مستقل۔ دیگر مخلوقات بھی ہیں، جیسے یہ درخت ہیں، یہ پودے ہیں، یہ پتھر ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی اس کی مخلوق ہے۔ ذرا ان کی زندگیوں کا سائنٹیفک مطالعہ تو کرو۔ ایک درخت کو، ایک پودے کو اپنی حیات میں قائم رہنے کے لیے، غور سے سنیے گا، ایک درخت کو، ایک پودے کو اپنی حیات میں قائم رہنے کے لیے اس کی بنیادی ضرورتیں کہاں سے پوری ہو رہی ہیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان درختوں کو اور ان پودوں کو اپنی ضرورتوں کے لیے خود کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ ان کی ہر ضرورت خود بخود ان کو ملتی ہے۔ جہاں ہیں وہیں، کوئی نوکری کرنے کے لیے نہیں جانا ہوتا، کوئی بزنس انہیں نہیں کرنا ہوتا، جہاں موجود ہیں ان کی ہر ضرورت پر۔ یہ دنیا کا جو سسٹم ہے نا، یہ ان درختوں اور پودوں کے لیے کمپلیٹلی آٹومیٹک سسٹم ہے، جہاں ان کی ہر ضرورت خود پوری ہوتی ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے یار؟ ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ ان کے لیے تو کمپلیٹ آٹومیٹک سسٹم ہے۔ ہمارا معاملہ، ہمیں اپنی ہر ضرورت کے لیے آدھا کام خود کرنا پڑتا ہے اور آدھا فطرت انجام دیتی ہے۔ مثلا غذا ہے، غذا کے لیے غذا نوالا بنانا ہے، منہ تک لے جانا ہے، چبانا ہے، حلق سے نیچے اتارنا ہے۔ اتنا کام کرو گے تو ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ اور جہاں حلق سے نیچے اتارا تم نے تو پھر آٹومیٹک سسٹم شروع ہو جاتا ہے، تمہیں کچھ نہیں کرنا، آگے کیا ہونا ہے، کیا کہاں جانا ہے، کیا ہونا ہے۔ تو آدھا فطرت، آدھا کام تم نے کیا، آدھا فطرت نے انجام دیا۔ چلنا ہے، چلنے کے لیے قدم تمہیں آگے بڑھانا ہوگا، زمین کو پش کرنا ہوگا۔ یہ کام کرو گے تو ہوگا۔ جب تم زمین کو پش کرو گے تو رد عمل کی قوت تمہیں آگے بڑھا دے گی۔ آدھا کام آپ نے کیا، آدھا فطرت نے۔ اگر یہ رد عمل کی قوت نہیں ہوتی نا تو تم کتنا ہی پیر مارتے رہتے زمین پر، 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ آدھا کام تم نے کیا۔ تو کیا قصہ ہے بھائی؟ پیدا کرنے والا تو دونوں کا ایک ہی ہے، ان درختوں کا اور پودوں کا اور ہمارا بھی، اور وہ بہت مہربان اور بہت شفیق بھی ہے۔ تو جس طرح سے مجھے 100% یقین ہوگا کہ جس طرح سے اس نے اپنی اس مخلوق کو، ان درختوں اور پودوں کو کمپلیٹ آٹومیٹک دنیا دی ہے، ہمیں بھی دے گا، ہمیں جانا ہے۔ لیکن یہ جانے کے معاملات جو ہوتے ہیں، جو سفر ہوتا ہے، اس کی کچھ نہ کچھ شرطیں ہوتی ہیں۔ کیا شرطیں ہوتی ہیں؟ تمہیں سعودی عرب جانا ہے تو ویزا چاہیے، پاسپورٹ چاہیے، اور ویزا پاسپورٹ کے بغیر آپ جا نہیں سکتے۔ ویزا پاسپورٹ اس وقت دیا جاتا ہے کہ جب پولیس انکوائری میں یہ ثابت ہو جائے کہ تم شریف آدمی ہو۔ پہلے انکوائری ہوتی ہے، ثابت ہو جائے کہ تم شریف آدمی ہو، تمہیں ویزا بھی دیا جاتا ہے۔ وہ دنیا جو انسان کی تمام ضرورتوں کے لیے کمپلیٹلی آٹومیٹک ہوگی، اس کا نظام بڑا نازک ہوگا۔ وہاں کوئی تقریب کار پہنچ گیا نا تو وہ وہاں کے سسٹم کو درہم برہم کر دے گا۔ وہاں رہنے والے بڑے شریف نفوس ہونے چاہیے۔ تو اس نے کیا کیا، ایک چھوٹی سی جگہ دی، تھوڑا سا پیریڈ دیا، 2 پولیس والے کاندھے پہ بٹھا دیے،
کہ لکھ کے لے آنا یہ کیا کرتا ہے, اس کو ویزا دینا ہے وہاں کا. تو اس دنیا میں ہم رہنے کے لیے نہیں ہیں بھائی, صرف یہ ثابت کرنے کے لیے ہیں کہ ہم شریف آدمی ہیں, ہم کو ویزا دے دیں. مقصد آیا یہاں بھی 3 طرح. اس سے زیادہ کریں گے تو پھر ٹائم تو ہمارا بہت زیادہ ہے. مقصد اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کوئی نہ کوئی مقصد حیات ہے. آئیے عقل سے پوچھتے ہیں کہ انسان کا مقصد حیات کیا ہے اس دنیا میں. تو شاید آپ تعجب نہ کریں کہ ہر اس آدمی نے جو اپنے آپ کو ذہین سمجھتا ہے اور جس کو دنیا مانتی ہے کہ یہ ذہین آدمی ہے, دنیا مانتی ہے, جن کو ہم کیا کہتے ہیں, فلسفی, یہ فلاسفر, سب کہتے ہیں یہ ذہن سے مسئلے کا حل نکالتے ہیں, ذہین لوگ ہوتے ہیں. تو آئیے دیکھیں کہ ہمارے ذہین لوگ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں. کوئی کچھ فلسفی آپ کو یہ کہتا ہوا ملے گا کہ انسان جو ہے نا یہ معاشرتی جانور ہے. تو جب یہ دنیا میں آئے تو صرف اپنے لیے نہ کام کرے, دوسروں کی بھی خدمت کرے, معاشرے کے لیے بھی کام کرے. یہ ہے انسان کی زندگی کا مقصد. صحیح. دوسرا فلسفی آپ کو کہتے ہیں نہیں بھائی میں نے اس معاملے میں بہت سوچا ہے اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ جو یہاں جو فطری قانون نافذ ہیں اس دنیا میں ان کو دریافت کر کے انسان کی زندگی کو سہل بنائے. یعنی سائنسی دریافت کر کے ان دریافتوں سے انسانی زندگی کو سہل بنانا بعض فلسفیوں نے انسان کی زندگی کا مقصد بتلایا. تیسرا فلسفی کہا کہ نہیں بھائی میں نے اس معاملے میں بہت سوچا ہے اور میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا کو ویران نہ ہونے دے, اپنے جانے سے پہلے اپنا سبسٹیٹیوٹ چھوڑ کر جائے. اولاد پیدا کرنا بھی بعض فلسفیوں نے انسان کی زندگی کا مقصد بتایا کہ اس دنیا کو ویران نہ ہونے دینا. کون لوگ تھے؟ دنیا مانتی ہے کہ یہ ذہین لوگ ہیں, لیکن ٹریجڈی دیکھیے کہ آج تک ہمارے ذہین ترین لوگ ایک فیصلے پر متفق نہیں ہو پا رہے ہیں کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے. اور اس سوال کا جواب ملنا تو ہمارے لیے زندگی موت کا سوال ہے. ہمارے سارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں, ہم ہونا چاہیے. اور ہمیں توقع تھی کہ ہماری عقل, ہمارے ذہین لوگ ایک فیصلے پہنچ جائیں گے, لیکن ہمارے ذہین ترین لوگ ایک فیصلے پر نہیں پہنچ پا رہے ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ غالباً اس سوال کا جواب دینا انسان کی عقل سے دسترس کی باہر کی بات ہے. اگر انسان کی عقل کی دسترس میں بات یہ ہوتی تو میری عقل نہ صحیح, آپ کی عقل نہ صحیح, ہمارے ذہین ترین لوگ ایک فیصلے پر ضرور پہنچ جاتے. ان کا ایک فیصلے پر نہ پہنچ پانا اس بات کا ثبوت ہے کہ غالباً اس سوال کا جواب دینا انسان کی عقل کی دسترس سے باہر کی چیز ہے. درست. تو کیا ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ جو انسان کی عقل کی دسترس سے باہر کیوں ہوتے ہیں؟ ایسے معاملات ہوتے ہیں. تو دیکھو کہ جب خالق کوئی مخلوق پیدا کرتا ہے نا تو اس کو جو علم درکار ہوتا ہے وہ علم بھی وہی دیتا ہے. جو خالق ہے آپ کو اپنی پیدائش سے لے کر اپنی ارتقاء کی آخری منزل تک سفر کرنے کے لیے جو علم چاہیے وہ خالق ہی دیتا ہے اور کوئی نہیں دیتا. صحیح. اور اس نالج کے دینے کو, اس علم کے دینے کو ہدایت دینا کہتے ہیں. ذرا توجہ سے سنیے گا. ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے ٹوٹل لائف جو علم چاہیے, جو معلومات چاہیے, جو نالج چاہیے, وہ نالج کے دینے کو ہدایت دینا کہتے ہیں. اور خالق اپنی مخلوق کو 4 ذریعوں سے ہدایت دیتا ہے. 4 ذریعوں سے. دلچسپ گفتگو ہے, غور سے سنو. 4 ذریعوں سے ہدایت. پہلا ذریعہ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں وجدان. وجدان کیا چیز ہے؟ جب کوئی چیز پیدا کی جاتی ہے اسی وقت اس کو کچھ علم دے دیا جاتا ہے. وہ علم جو پیدائش کے وقت ہی اس کو دے دیا گیا ہم لوگ کہتے ہیں کہ وجدان کے ذریعے سے ملا. یعنی بکری کا بچہ ہے, سبزی کھلاؤ گے کھا لے گا, گوشت مار مار کر کھلاؤ گے نہیں کھائے گا. یہ علم اس کو کب ملا؟ پیدائش کے وقت ہی دے دیا گیا کہ سبزی تجھ پر حلال ہے, گوشت تجھ پر حرام ہے. اس کے برخلاف شیر کا بچہ ہے. لیکن آپ کہیں گے سہیل صاحب کہ سعید بھائی ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے جتنا علم چاہیے, جتنی معلوم, وجدان تو ہماری رہنمائی نہیں کرتا, بالکل بہت ہی ذرا سی کرتا ہوگا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انسان کے معاملے میں وجدان کا دائرہ کار بڑا محدود ہے. صحیح. بہت ہی محدود ہے. اور وہ معاملات جو وجدان کے دائرہ کار سے باہر کے ہوتے ہیں ان معاملات میں جب رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہدایت کا دوسرا ذریعہ, اس کو حواس کہتے ہیں, وہ انسان کی انگلی پکڑ کر آگے لے کے چلتے ہیں. سمجھا؟ جہاں وجدان ساتھ چھوڑ دیتا ہے حواس. حواس کیا ہے؟ ہماری آنکھیں, ہمارے کان.
آپ راستے میں جا رہے ہیں، سامنے گڈھا ہے، وجدان آپ کو نہیں بتائے گا کہ بچ کر گزرو. یہ نالج، یہ معلومات آپ کی آنکھیں آپ کو دیں گی کہ بھائی گڈھا ہے. یہ معلومات آپ یعنی ہمارے حواس خمسہ. حواس، جی. تو ہدایت کا دوسرا ذریعہ ہمارے حواس ہیں. لیکن یہاں پھر آپ کہیں گے مجھ سے کہ سعید بھائی ہمارے حواس کی بھی تو ایک حد ہے. ایک حد ہے، ایک حد سے آگے کی چیز کو ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، ایک حد سے آگے کی آواز کو ہمارے کان نہیں سن سکتے. تو آپ سچ کہتے ہیں کہ جس طرح سے وجدان کا دائرہ کار محدود ہے، اسی طرح سے حواس کا بھی دائرہ کار محدود ہے. اور وہ معاملات جو حواس کے دائرہ کار سے باہر کے ہوتے ہیں، ان معاملات میں جب رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہدایت کا تیسرا ذریعہ جسے عقل کہتے ہیں، وہ انسان کی انگلی پکڑ کر آگے لے کے چلتا ہے. واہ. جہاں وجدان ساتھ چھوڑ دے، حواس آگے لے کر چلتے ہیں. جہاں حواس ساتھ چھوڑ دیں، وہاں عقل آگے لے کر چلتی ہے. لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ جس طرح سے وجدان کا دائرہ کار محدود ہے، جس طرح سے حواس کا دائرہ کار محدود ہے، اسی طرح سے عقل انسانی کا بھی دائرہ کار محدود ہے. اور وہ معاملات جو عقل کے دائرہ کار سے باہر کے ہوتے ہیں اور ان میں جب رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہدایت کا چوتھا اور آخری ذریعہ جسے وحی کہتے ہیں، وہ انسان کی انگلی پکڑ کر آگے لے کے چلتا ہے. بہت زبردست گفتگو ہو رہی ہے، اور میں یہ بے ادبی یہاں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ضرورت ہے بریک لینا. تو ہم ایک بریک لے کے چھوٹا سا واپس آتے ہیں، اور یہ جو پرمغز گفتگو سعید صاحب کر رہے ہیں، اس سے کوشش کریں گے کہ بھرپور استفادہ ہم بھی کریں اور آپ بھی کریں. ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ آج سعید الظفر صدیقی صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، اور جن باتوں کی ضرورت ہے، جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم اکثر زندگی کا ایک بڑا حصہ غور و فکر کے بغیر گزار دیتے ہیں، تو یہ خدا کی رحمت ہے کہ زندگی ایسے موقع دیتی ہے کہ ہم سیکھ سکیں، ایسی باتوں پر غور کر سکیں. اور سعید صاحب جیسے بزرگ جو ہے وہ ہمیں اس راستے کے درست ہونے کی سمت کا تعین بھی کر کے دیتے ہیں اور اس کو سمجھاتے بھی ہیں. تو آپ بات کر رہے تھے، بہت زبردست بات، سلسلہ جاری. تو ہم لوگ یہاں تک پہنچے تھے کہ ہمیں مقصد حیات کا علم ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے زندگی کی. ہمیں توقع تھی کہ ہماری عقل بتا دے گی، لیکن عقل نے بالکل صاف انکار کر دیا کہ نہیں بتا سکتی. تو پھر ہم اس بات پہ آئے کہ کیا ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں جو عقل کے دائرہ کار سے باہر کے ہوں؟ تو بالکل ہوتے ہیں، اور وہ پھر وہی کے حساب سے ہم چلے تو ہم یہاں تک تو ہم پہنچے. تو اب یہ ہے کہ یہ کون بتائے گا؟ سب سے ہمیں جو توقع تھی عقل کی، تو وہاں سے تو اس کا جواب نہیں ملا. تو اب ہم دیکھیں، اور یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے، غذا سے بھی زیادہ ضروری ہے، پانی سے بھی زیادہ ضروری ہے، ہوا. تو اب ذرا دوسری طرف دیکھو کہ ہماری دیگر ضرورتیں کون پوری کر رہا ہے. ٹھیک. ہماری ہوا کا بندوبست کتنے کیا، پانی کا بندوبست کس نے کیا، ساری ہماری ضرورتوں کا؟ وہ تو ہمارے پیدا کرنے والے نے، ہمارے خالق نے کیا. صحیح ہے نا؟ تو ہو سکتا ہے کہ بالکل ہوگا. دیکھیں ہماری بنیادی ضرورتیں کیا کیا ہیں. سب سے بڑی پہلی ضرورت تو ہمارا تحفظ ہے. تو دیکھیں ہمارے حفاظت کا کیسا بندوبست کیا اس نے، کہ جس گود میں ہم آ رہے ہیں اس کے دل میں اتنی محبت ڈال دی کہ اس سے خراش لگنے کا بھی خطرہ نہیں. ماں کے دل میں جو تمہاری محبت ہوتی ہے، یہ تمہارے پیدا کرنے والے نے تمہاری حفاظت کا بندوبست کیا ہے. اگر وہ ماں کے دل میں تمہاری محبت نہ ڈالتا تو جیسے ہی تم اسے ملتے اس نے گلا دبا دینا تھا، کہ اس کی وجہ سے بڑے درد اور کرب میں مبتلا رہی ہے. لیکن حفاظت کرنے والے کا بندوبست ایسا دیکھیں، اس کے دل میں اتنی ڈال دی کہ اس سے خراش لگنے کا بھی خطرہ نہیں، وہ چوٹ اپنے اوپر لے لیتی ہے، اس کو بچا لیتی ہے. پھر یہی نہیں کہ ماں کے دل میں محبت ڈالی، بلکہ سہیل صاحب کا واسطہ جس سے پڑھنا ہے، سب کے دلوں میں ان کی محبت ڈال کر ان کو محفوظ کر دیا. یہ تو حفاظت ہوا. اب دیگر ضرورتیں غذا ہے. غذا کا معاملہ کیا ہے؟ ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہو، سینچتے ہو، انتظار کرتے ہو، ایک کے بدلے 70 دانے تم کو ملتے ہیں. کیا یہ 70 دانے تم نے اپنے ہاتھ سے بنائے؟ نہیں. وہ ایک کے بدلے 70 دینے والا ہے. ہم ایسے ہی نہیں کہتے اس کو. ایک کے بدلے 70 دیتا ہے.
دوسرے آپ یہ دیکھیے کہ غذا کے بغیر ہماری گاڑی 20-22 دن تک چل سکتی ہے، ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔ غذا سے زیادہ ضروری پانی ہے، تو پانی چونکہ غذا سے زیادہ ضروری ہے تو لہٰذا اس نے پانی کا حصول غذا سے زیادہ آسان کر دیا۔ پانی کو بونے کی ضرورت نہیں ہے، بڑھنے کا پھلنے کا انتظار نہیں ہے، دریاؤں چشموں میں بہا دیا ہے، آسمان سے برسا دیا ہے، جس زمین پر کھڑے ہو کھود لو وہیں نکل آئے گا۔ پانی غذا سے زیادہ ضروری ہے، آسانی سے دے رہا ہے۔ اور آگے آئیے کہ پانی کے بغیر ہماری گاڑی 4-5 دن تک چل سکتی ہے۔ پانی سے زیادہ ضروری ہوا ہے کہ چند لمحے گزارا نہیں ہوتا، تو ہوا کا حصول اس نے پانی سے بھی زیادہ آسان کر دیا۔ ہوا حاصل کرنے کے لیے کسی چشمے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دریا پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، زمین کھودنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے نتنوں سے لگا دیا۔ یہ موضوع تو بہت لمبا ہے، جتنا بتایا تھا اتنا مزہ آتا آپ کو۔ بہرحال آپ یہ دیکھیں ہمارے لیے جو چیز جتنی زیادہ ضروری ہے وہ اتنی آسانی اور فراوانی سے دے رہا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہماری سب سے بڑی ضرورت کو بھول گیا ہوگا؟ ہماری سب سے بڑی ضرورت کیا ہے کہ ہمیں ہمارے مقصد حیات بتایا جائے، معلوم۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ مقصد حیات کا علم کیا وہ وجدان کے ذریعے سے تمہیں دیتا؟ نہیں جناب، یہ معاملہ وجدان تو کیا، حواس تو کیا، یہ عقل کے دائرہ کار سے بھی باہر کا تھا، تو صرف چوتھا ذریعہ باقی رہ جاتا ہے وہی کا، جس ذریعے سے وہ علم تم کو تو آپ تک پہنچنا چاہیے تھا، اور اسی ذریعے سے اس نے دیا۔ میں یہاں پہنچ کر کبھی کبھی ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ ایک دفتر ہے، ایک دفتر میں اس کا جو مالک ہے نا وہ بہت مہربان ہے اور بہت زیادہ شفیق ہے، اور اسی دفتر میں ایک جاہل مطلق چپراسی ہے جو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا۔ اب اس چپراسی کو ایک ضرورت آن کے اٹکتی ہے، اس کو ایک دن کی چھٹی چاہیے، لیکن اس غریب کی مجبوری ہے کہ وہ درخواست نہیں لکھ سکتا۔ تو اس دفتر کا مالک تو مہربان ہے نا، شفیق ہے نا، وہ کیا کرے گا؟ وہ جانتا ہے کہ یہ میرا چپراسی جاہل ہے، درخواست نہیں لکھ سکتا، تو وہ مالک خود ہی اس کی درخواست لکھ دے گا اور پھر خود ہی اس کو منظور بھی کر دے گا۔ یہی ہوگا، بالکل یہی کیفیت حضرت انسان کی اس کائنات کے سب سے شفیق اور مہربان ہستی کے سامنے تھی۔ یہ جاہل مطلق، ان کو مانگنے کی بھی تمیز نہیں تھی کہ مانگا کیسے جاتا ہے، اور وہ اس کائنات کا خالق اور اس کائنات کا سب سے زیادہ شفیق اور مہربان ہستی، اس نے بھی وہی کیا جو ایک مہربان مالک کو کرنا چاہیے۔ اپنے اس جاہل مطلق چپراسی یعنی حضرت انسان، اس کی طرف سے درخواست اس نے خود ہی لکھی اور پھر خود ہی اس کو منظور بھی کر دیا، اس طریقے کو وضع کیا اور دیا، خود ہی اس کو منظور بھی کر دیا۔ ایک مسئلہ تھا، آپ کو مقصد حیات بتا، جانا کدھر ہے بھائی، کیا کرنا ہے مجھے، آپ کو پتہ نہیں چل رہا تھا، آپ کی عقل بھی نہیں بتا رہی، اس میں پھنسے ہوئے تھے تو وہ اس کو ایک ضرورت آئے، اس کو ایک دن کی چھٹی لکھی، درخواست نہیں لکھ سکتا، مالک خود لکھتا ہے اور اس کو منظور بھی کرتا ہے۔ بالکل یہی کیفیت حضرت انسان کی اس کائنات کے سب سے مہربان ہستی کے سامنے تھی۔ اس نے بھی کیا کیا، حضرت انسان کی طرف سے درخواست خود ہی لکھی ہے اور پھر خود ہی منظور بھی کیا۔ تم نے کوئی درخواست ایسی پڑھی ہے کہ جو خالق کائنات نے انسان کی طرف سے لکھی ہو؟ بڑی دلچسپ، میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ دیکھیے جب درخواست لکھتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں شروع میں؟ ایک دم سے نہیں آتے کہ مجھے ایک دن کی چھٹی چاہیے، بلکہ درخواست لکھنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں کہ پہلے القاب لکھے جاتے ہیں۔ القاب میں کیا لکھا جاتا ہے؟ جس کو درخواست لکھی جا رہی ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے دبا کے، کہ آپ مکرمی، آپ بڑے محترم، آپ بڑے یہ، آپ بڑے، جس کو درخواست لکھی جاتی ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو دیکھیے انسان کی طرف سے درخواست اتنے اچھے القاب لکھے ہیں کہ اس سے زیادہ اچھا القاب لکھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ الحمد للہ رب العالمین، ہم اچھی تعریف کو کہتے ہیں، الک لفظ لگا دیا، یعنی جتنی اچھی تعریفیں ممکن ہیں سب اس کے کھاتے میں ڈال دی۔ اس سے بڑا القاب لکھ سکتے ہو؟ تعریف ہی لکھتے ہو نا، تو یہاں کیا ہے، جتنی ممکن ہے سب تیرے لیے، تو جو سارے جہان و کرب ہے، تو رحمان بھی ہے، تو موقع تھا اس کو بڑی تفصیل سے سمجھاتے، بہرحال میں مختصر بتاتا ہوں، تو رحمان بھی ہے، تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، یہ القاب چل رہے ہیں جناب۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا بھی تو ہی مالک ہے۔ یہاں پر آ کر القاب ختم ہوتے ہیں، ٹھیک، جو دستور ہے لکھنے کا اس دستور سے یہاں پر آ کے جب آپ القاب لکھ چکتے ہیں، مکرمی محترمی لکھ چکتے ہیں، تو پھر کیا لکھتے ہیں؟
پھر لکھنے والے کو اپنی شناخت دینی پڑتی ہے کہ لکھنے والا کون ہے، کس کی طرف سے. تو آپ لکھتے ہیں فدوی، آپ کے دفتر میں بحیثیت چپراسی کام کرتا ہے، بالکل اس کو اپنی شناخت دینی ہوتی ہے. تو جب یہاں القاب لکھے گئے تو لکھنے والے کی شناخت دی جا رہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرنے والے ہیں اور تجھ سے مدد مانگنے والے ہیں. واہ، فدوی آپ کے دفتر میں بحیثیت چپراسی کام. کیا بات ہے، واہ. ٹھیک، پہلے القاب لکھے گئے. لکھ کون رہا ہے؟ خالق کائنات. حضرت انسان کی طرف سے درخواست لکھی جاتی ہے. پہلے القاب لکھے گئے، اتنے اچھے القاب لکھے گئے کہ اس سے اچھا القاب لکھنا ممکن نہیں تھا. پھر وہ اپنی شناخت پر آیا، لکھنے والے نے اپنی شناخت دی. اب وہ اپنی مقصد پر آتا ہے. درخواست میں آپ کہتے ہیں مجھے 1 دن کی چھٹی دی جائے. تو جہاں بھی جب القاب لکھے جا چکے، لکھنے والے کی شناخت دی جا چکی، اب وہ اپنے مقصد پر آتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. یہاں بھی دیکھیے ہدایت کا لفظ، اہدنا، مجھے ہدایت دے کہ میرے لیے راستہ کون سا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا سیدھا راستہ کون سا ہے. جب آپ 1 دن کی چھٹی مانگ لیتے ہیں تو کیا درخواست ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں جناب. جو چھٹی آپ نے مانگی ہے اس کی بھی وضاحت کرنی ہوتی ہے کہ بھائی کس دن کی چھٹی مانگ رہے ہو، کس تاریخ کی چھٹی مانگ رہے ہو، یہ بھی تو بتاؤ. بالکل. تو یہاں جو تم نے سیدھا راستہ مانگا ہے تو اس کی وضاحت بھی ضروری تھی، بھائی کون سا سیدھا راستہ، کدھر جانے کا سیدھا راستہ چاہیے. تو اب اس راستے کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پہ چلنے سے لوگوں کو تیرا انعام، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ راستہ نہیں جس پہ چل کر لوگ تیرے غضب کا شکار ہوئے. یہ ایک مکمل درخواست حضرت انسان کی طرف سے، اس جاہل مطلق چپراسی کی طرف سے خالق کائنات نے خود لکھی. اس لیے کہ یہ جاہل مطلق، ان کو مانگنے کی بھی تمیز نہیں کہ مانگا کیسے جاتا ہے، اور وہ اس کائنات کی سب سے زیادہ شفیق اور مہربان ہستی. پہلے القاب لکھے گئے، پھر لکھنے والے کی شناخت دی گئی، پھر وہ اپنے مقصد پر آیا، پھر اس نے اپنے مقصد کی وضاحت کی. یہ مکمل درخواست. ابھی درخواست مکمل نہیں ہے بھائی. لکھنے والا دستخط بھی تو کرے جی، اور اگر دستخط نہیں کر سکتا تو انگوٹھا لگائے، ورنہ درخواست نہیں مانی جائے گی. بالکل. تو جب یہ درخواست لکھی گئی پوری تو اس کے آخر میں ایک لفظ لکھا گیا، آمین. یہ کیا ہے؟ حضرت انسان کا انگوٹھا لگا ہوا ہے. واہ. یہ حضرت انسان کا اس کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں. یہ مکمل درخواست خالق کائنات نے حضرت انسان کی طرف سے خود لکھی. ایک مسئلے میں یہ پھنس گئے تھے کہ ان کو مقصد حیات بتایا جائے، ان کو جانا کدھر ہے، کدھر نہیں جانا، کدھر جانا. اس درخواست کے جواب میں یہ پورا قرآن ہے. واہ، کیا بات. یہ پورا قرآن اس کے جواب میں ہے. کیسے کہ یہ اس کے جواب کو یا اس کو وجدان کے ذریعے تو نہیں دیا جا سکتا تھا، حواس کے ذریعے تو نہیں دیا جا سکتا، صرف وہی کا ذریعہ باقی رہ جاتا ہے. وہی کے ذریعے اس نے دیا، اور وہ یہ پورا قرآن کریم ہے تو آپ کے سامنے. ایک طرف یہ درخواست، دوسری طرف پورا قرآن کریم، جو ہمارا مقصد حیات، جو زندگی گزارنے کا، جو حیات گزارنے کا کیا کہتے ہیں اسے، طریقہ ہے. ہاں، وہ پورا کا پورا. آہا، کیا بات ہے. واہ. یہ بالکل آپ نے اچھوتا اور بالکل نیا اینگل جو ہے اس میں بیان کیا. یقین مانیے اس قدر اچھا لگ رہا ہے سن کے. اور ہم جیسے بہت ہی، میں تو خاص طور پہ اپنی اگر بات کروں تو ایک گناہ گار سا شخص ہوں، لیکن اس قدر وضاحت سے مجھ جیسے ایک عام آدمی کو جو مذہبی قابلیت کا دعوے دار نہیں ہے، اس کو آپ نے سمجھا دیا، اور یقیناً میرے دیکھنے والوں نے بھی یہ سمجھا. تو یہ بہت کمال ہے. میں آپ کی ساری گفتگو کو لا کے جوڑوں گا اس کے ساتھ کہ وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا ہدایت والی، وہ ہدایت جو ہے، ہم بہت سارے سوال ہوتے ہیں نا، ابھی جیسے آپ نے جو گفتگو کی، کئی ایسے سوالات ہوں گے ہمارے دیکھنے والوں کے ذہن میں اور میرے ذہن میں آئیں گے جو شاید میں آپ سے نہیں پوچھ سکتا. تو یہ انسائکلوپیڈیا آسان کر رہا ہے اور زیادہ اس بات کو جو قرآن مجید کی شکل میں ہم تک صبح سے شام تک ذہن میں آپ کے 25 معاملات آتے ہیں. جی. اور یہ بھی آتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ میاں اس معاملے میں کیا کہتے ہیں. جی. لیکن بس آپ سوچ کے رہ جاتے ہیں کہ مولانا صاحب کے پاس جائیں. خود میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ ان کے جوابات کلام پاک سے نکال سکیں. مولوی صاحب کے پاس جانے کا موقع نہیں ہے. وہ یا تو بریلی لیے بھاگے جائیں گے، یا دیوبند لے کے بھاگے چلے جائیں گے، یا کہیں اور لے کے چلے جائیں. ٹائم بھی نہیں ہے آپ کے پاس. بالکل سیدھی سی بات ہے. جو آپ کے ذہن میں موضوع ہے دیکھیں، فہرست میں فوراً اس صفحے پہ جائیے. بالکل. اور یہ حروف تہجی کے اعتبار سے. جی.
اور بہت ہی ڈکشنری کے انداز سے ایک لغت کے انداز سے اس میں اندازاً جو ہے 1800 سے زائد موضوعات زندگی کے. اور ایک خاص بات اور ہے کہ اس کی جو فہرست ہے وہ انگریزی کا انڈیکس میں نے الگ بنایا ہے. اچھا. کہ اگر آپ اردو نہیں جانتے, جی بالکل نہیں جانتے, جی, تو آپ انگریزی کے انڈیکس میں اپنے سبجیکٹ پہ جائیے, وہاں سے اس صفحے پہ جائیے, وہاں کلام پاک کی آیت موجود ہے اور اس کا انگریزی ترجمہ بھی موجود ہے. زبردست. یعنی اردو الگ اور انگریزی بالکل الگ, فہرست بھی اور اس کی بالکل نہیں جانتے تب بھی پورا آپ کا مقصد پورا ہو رہا ہے. اگر آپ انگریزی بالکل نہیں جانتے تب بھی آپ کا پورا مقصد ہو رہا ہے. اور ہمارے یہاں یہی دو زبانیں چلتی ہیں بھائی. تو اب ہمیں اپنے دیکھنے والوں سے اجازت لینی ہے, اور امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ کوشش اور ہم سے زیادہ سعید صاحب کی یہ جو کوششیں ہیں ان کو آپ نے جانا ہوگا, سمجھا ہوگا. یہ آپ اور اس کو حاصل کیجئے انسائکلوپیڈیا کو. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں, میں چونکہ ان سے ذاتی طور پہ واقف ہوں, اس کی جو قیمت ہے وہ صرف وہ جو ہدیہ, یعنی قیمت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی اس کی, وہ جو ہدیہ, جو اخراجات, جو کاغذ استعمال ہوا ہے یا جو چھپائی ہوئی ہے, جتنا اس پر خرچہ آیا ہے وہی صرف اس کی قیمت ہے. اور میں اس بات کا ذاتی گواہ ہوں کہ سعید صاحب نے اس سے کچھ مالی طور پر حاصل کرنے کی بجائے اپنی جیب سے پیسے لگائے ہیں, اس کا میں ذاتی گواہ ہوں. تو اتنی صاف نیت, اتنی شفاف طریقے سے اس کام کو کیا ہے, تو آپ ضرور اس کو حاصل کیجئے تاکہ آپ اپنی زندگی کے جو موضوعات ہیں, سوالات ہیں, ان کے جواب تلاش کر سکیں. اور بطور شاعر ہم بات نہیں کر پائے سعید صاحب سے, تو میری آج فرمائش تھی کہ گفتگو کے آخر میں ان سے ہم کوئی ایک غزل اور اس کے چند اشعار سنیں. تو سعید صاحب ہمیں اجازت چاہیے, میں نے ناظرین سے اجازت لے لی ہے. پہلے موقع شاعری کا تو نہیں ہے جی, لیکن پھر بھی جاتے جاتے آپ کہہ رہے ہیں تو رسم دنیا کہ چلیے دیکھ لیجیے. سایہ کہیں کسی کو میسر نہیں ہے کیا, سر پر جو آسمان تھا سر پر نہیں ہے کیا, ایک دوسرے سے اپنا پتہ پوچھتے ہیں لوگ, ایک دوسرے سے اپنا پتہ پوچھتے ہیں لوگ, اب کوئی اپنے آپ کے اندر نہیں ہے کیا, اب کوئی اپنے آپ کے اندر نہیں ہے کیا, ہنستا ہے کوئی کھل کے نہ روتا ہے ٹوٹ کر, ہنستا ہے کوئی کھل کے نہ روتا ہے ٹوٹ کر, بستی میں کوئی مست قلندر نہیں ہے کیا, واہ واہ, بستی میں کوئی مست قلندر نہیں ہے کیا, اتنی شکایتیں ہیں زمانے سے کس لیے, سہیل میاں اتنی شکایتیں ہیں زمانے سے کس لیے, ساقی نہیں ہے بادھو ساغر نہیں ہے کیا, واہ واہ واہ, اتنی شکایتیں زمانے سے کس لیے, ہم زندگی, آخری شعر سن لیجیے, ہم زندگی تیرے لیے جہاں سے گزر گئے, ہائے ہائے, ہم زندگی تیرے لیے جہاں سے گزر گئے, اب بھی تیرا حساب برابر نہیں ہے کیا, واہ واہ, اب بھی تیرا حساب برابر نہیں ہے کیا, بستی میں کوئی مست قلندر نہیں ہے کیا. کیا بات ہے, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اور ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ اپنی توجہ اور پسندیدگی ہمارے پروگرام پر نچھاور کرتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں کسی اور معزز شخصیت کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے, تو اس امید کے ساتھ کہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ, شب بخیر.